अब 50 रुपए की बचत के साथ। Feel the most at home. At home. Electrolux for better living. And deflected home. Rana has got the touch. Oh, and he's put it wide. Pakistan. He's put it wide. Pakistan. After a shootout victory. After a shootout victory. पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान ने पेनल्टी शूट्स पर 3-2 से फतह अपने नाम की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात, कहा पाकिस्तान ने एक महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियां दी हैं। इलाकाई और आलमी तनाज़ात पर पाकिस्तान के मुतवाज़िन नुक्ता नज़र की तफसील से वजाहत की। पाक अमरीका दरीना शराकतदारी का भी जायजा लिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी को कम करने में फाल किरदार अदा करता रहेगा। मसाइल के हल के लिए बातचीत, सिफारतकारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी की जरूरत है। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को दोहराया। ईरान और यूरोपीय ममालिक के जौहरी मुज़ाकरात बहाल, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया शरीक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जनेवा पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। अमरीका ईरान के खिलाफ इसराइली जराइम का बरतानिया को 2 हफ्ते में ईरान इसराइल कशीदगी के सिफारती हल की उम्मीद। वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा, मशरक़ वुस्ता में कशीदगी रोकने का वक्त है। बरतानवी वजीर खारजा की वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा और खुसूसी एलची बराए मशरक़ वुस्ता से मुलाकात। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी मुज़ाकरात में शामिल करना होगा। जर्मनी ने एक और शर्त आयद कर दी। वजीर खारजा ने कहा, यूरोपीय ममालिक ईरान से मजीद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर यकीन दहानी की जरूरत है। एटमी हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की आफजूदगी नहीं करना होगी। ईरानी वजीर खारजा ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया तो रद्द अमल इंतहाई शदीद होगा। रूस की अमरीका और इसराइल को वार्निंग। तर्जुमान रूसी सदर ने कहा, आयतुल्लाह खामेनी को कुछ हुआ तो नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। रूस ऐसे किसी भी इकदाम की सख्ती से मुखालिफत करेगा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिले कबूल तसव्वुर है। ईरान और इसराइल जंग में सालसी की पेशकश दोहरावी। कहा, अमरीका का ईरान पर जौहरी हथियारों का हमला तबाहकुन होगा। सदर ट्रंप 2 हफ्ते में ईरान इसराइल जंग में शामिल होने या न होने का फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बता दिया। कहा, ईरान के साथ मुमकिन मुज़ाकरात की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान से बातचीत के वाज़ेह मौके मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान ने हमेशा अमन की कोशिश की। मुसल्लत कर दे दी। शी जिनपिंग ने कहा, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। नागरिक की अमन के फरोग की कोशिशें नागुज़ीर हैं। मीडिया पर तस्वीर और पैगाम मंजर-ए-आम पर आ गया। अली शमखानी ने कहा, मैं जिंदा हूं और कुर्बानी के लिए तैयार हूं। फतह का रोशन दिन करीब है। 13 जून को इसराइल ने हमले में अली शमखानी को शहीद करने का दावा किया था।
اسرائیل ایران جنگ پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا. چین، پاکستان، روس اور الجزائر کی ایرانی درخواست کی حمایت. ایران نے کہا امریکہ کے براہ راست ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی غیر مشروط حمایت عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. گورنر ہاؤس سندھ میں دفاتر نہ کھلنے پر قائم مقام گورنر اویس قادر عدالت جا پہنچے. سندھ ہائی کورٹ کا اجلاس کے لیے گورنر ہاؤس کے دفاتر کھولنے کا حکم. کہا قائم مقام گورنر ہاؤس کے کسی بھی حصے کو استعمال کر سکتے ہیں. اویس قادر شاہ نے کہا آئین کی توہین ہوئی. آئینی عہدے پر بیٹھا شخص آئین کی پاسداری نہیں کرے گا تو کیا ہوگا. کامران تیسوری کی پرنسپل سیکرٹری کو واقعے کی انکوائری کی ہدایت. ترجمان گورنر ہاؤس سندھ نے دفتر بند ہونے کے معاملے پر وضاحت کر دی. کہا اویس قادر شاہ کو غلط فہمی ہوئی. اجلاس میں شرکت کے لیے سیکرٹری داخلہ، آئی جی سندھ سمیت دیگر افسران کانفرنس روم میں موجود تھے. قائم مقام گورنر کے لیے مخصوص دفتر پیشگی طور پر تیار تھا. مرکزی دفتر استعمال کرنا مقصود تھا تو بر وقت آگاہ کیا جاتا تو انتظام کر دیا جاتا. وزیر اعظم کی پی این ایس سی کے بیڑے میں اضافے کے لیے لیز پر بحری جہاز لینے کی ہدایت. وزیر اعظم نے کہا جہازوں کی کمی سے بحری تجارت پر سالانہ $4 ارب کا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے امور پر جائزہ اجلاس. پی این ایس سی کی کارکردگی پر بریفنگ. وزیر اعلیٰ علی امین گناپور کی صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کی دھمکی. کہا خیبر پختونخوا حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بجٹ پاس نہیں کرتے تو وفاق فائنینشل ایمرجنسی کی بنیاد پر صوبے کا کنٹرول سنبھال سکتا ہے. کسی بھی وقت اسمبلی تحلیل کر سکتا ہوں. بجٹ پر مشاورت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. بانی کی منظوری کے بعد ہی خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور کرایا جائے گا. امپورٹڈ گاڑیوں پر 4 سال تک کسٹم ڈیوٹی صفر ہو جائے گی. سیکرٹری کامرس کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ. کہا 5 سال تک پرانی گاڑیاں امپورٹ کی جا سکتی ہیں. 40% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ادا کرنا ہوگی. بیرون ملک سے پاکستان شفٹ ہونے والے 5 سال تک پرانی گاڑی لا سکتے ہیں. ایک گاڑی لائیں یا 2 لائیں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی دینا ہوگی. حکومت کا 7.5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. 5 لاکھ ٹن ریفائنڈ چینی درآمد کرنے کی اصولی منظوری. وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو ای سی سی کی منظوری حاصل کرنے کی ہدایت. 2.5 لاکھ ٹن خام چینی کی درآمد کی پالیسی کابینہ سے منظور کرائی جائے گی. مالیاتی بل پر تحفظات دور کرنے کے لیے وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی. ٹیکس افسران کے اختیارات کے ممکنہ غلط استعمال کو روکا جائے گا. وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی حفاظتی اقدامات تجویز کرے گی. ایف بی آر نے کہا ٹیکس دہندگان کی گرفتاری صرف کمشنر ان لینڈ ریونیو کی منظوری پر ہوگی. تفتیشی آفیسر کو پولیس اسٹیشن انچارج جیسے اختیارات حاصل ہوں گے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کیا سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے. کل کو پھر ہم کہہ دیں کہ وزیر اعظم فارغ ہے. مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس. کہا کیا سپریم کورٹ کو ہر کیس میں بے پناہ اختیارات حاصل ہیں. وضاحت کریں مکمل انصاف ضروری ہے یا تکنیکی رکاوٹیں. جسٹس علی باقر نجوی نے کہا مکمل انصاف کا اختیار تک آرٹیکل 184(3) ضروری ہے یا نہیں. کیا درخواست کے بغیر بھی مکمل انصاف کیا جا سکتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کا ٹرائل کورٹس کو گواہوں کے بیانات انگریزی کے ساتھ اردو میں تحریر کرنے کا حکم. جسٹس طارق ندیم نے قرار دیا کہ ماتحت عدالتوں میں اردو زبان میں بیانات تحریر کرنے کا نوٹیفیکیشن موجود ہے. پنجاب کے ماتحت عدالتوں میں آج تک نوٹیفیکیشن پر عمل نہیں ہوا. عدالتی فیصلے کی کاپی تمام ججز اور وزارت قانون کو بھجوانے کی ہدایت. ایران نے اسرائیل پر پھر میزائل داغ دیے. بیر شیبہ میں دھماکے. متعدد اسرائیلی زخمی. اسرائیلی میڈیا نے حملے کی تصدیق کر دی. کہا اسرائیلی فضائی دفاعی نظام میزائل مار گرانے میں ناکام رہا. تل ابیب اور یروشلم میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں.
اسرائیل کے ایران کے شہری علاقوں پر حملے، 5 اسپتالوں کو نقصان، رہائشی عمارت پر بمباری سے ایرانی جوہری سائنسدان شہید، تہران میں میزائل کی تیاری کی تنصیبات پر حملے کا بھی دعویٰ، اسرائیلی فوج نے کہا ایرانی میزائل لانچ سائٹس کو تباہ کر دیا، عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے خنداب نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ جرمن چانسلر اور ترک صدر کا رابطہ، ایران اسرائیل تنازع پر بات چیت، رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ایران اسرائیل کشیدگی سے یورپ میں نقل مکانی بڑھ سکتی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہیے، یورینیم افزودگی روکنے کے لیے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کام جاری رکھے، ایران اسرائیل تنازع میں توانائی اور سویلین انفراسٹرکچر پر حملے بند ہونے چاہیے، سول نیوکلیئر انفراسٹرکچر اور شہری آبادیوں پر حملوں کا کوئی جواز نہیں۔ ایران یورینیم آبدودگی سے متعلق بات چیت کے لیے تیار، رائٹرز کا ایرانی سینئر عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ، کہا اسرائیل کے حملوں کے دوران یورینیم آبدودگی ختم نہیں کی جائے گی، ایران جوہری معاملے پر 3 یورپی ممالک کا موقف سنے گا۔ امریکہ اگلے ہفتے کے آخر میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے، امریکی صحافی کا دعویٰ، کہا آپریشن میں امریکہ بھاری بمباری کر سکتا ہے، صحافی نے امریکہ اور اسرائیل کے اندرونی ذرائع کا حوالہ دیا۔ پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کا مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق، چینی شہر میں سہ طریقی میکانزم کے تحت پہلا اجلاس، تجارت، سرمایہ کاری اور سمندری امور میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اتحاد علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے دورہ امریکہ میں مارکہ حق اور آپریشن بنیانوں مرصوص پر روشنی ڈالی، دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا موقف بیان کیا، فیلڈ مارشل نے پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنیات، قدرتی وسائل سمیت سرمایہ کاری کے مواقع پر گفتگو کی، مشترکہ خوشحالی کے لیے عالمی شراکت داروں کو تعاون کی دعوت، شرکاء نے پاکستان کی اصولی اور مستقل پالیسیز کی تعریف کی۔ مودی سرکار کا انتہا پسند نظریہ بھارت کی سیکولر شناخت قومی ہم آہنگی کے لیے خطرہ قرار، امریکی جریدے فارن افیئرز کے مطابق مودی کی متنازع سفارتی حکمت عملی نے بھارت کو عالمی محاذ پر تنہا کر دیا، بھارت کا بیرونی اثر و رسوخ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کا اپنے شہریوں کو ایران، عراق، لبنان اور شام کا سفر نہ کرنے کا مشورہ، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا حالات بہتر ہونے تک ان ممالک کے سفر سے گریز کریں، ان ممالک میں موجود پاکستانی شہری انتہائی احتیاط برتیں۔ آسٹریلیا نے تہران میں سفارت خانے کے آپریشن معطل کر دیے، سفارتی عملے اور اہل خانہ کو ایران چھوڑنے کی ہدایت، محدود سطح پر کانسلر رسائی کے لیے عملہ آذربائیجان منتقل، برطانوی حکومت کی شہریوں کو اسرائیل سے انخلاء کی ہدایت، کہا ایئر سپیس کھلنے کے بعد چارٹرڈ فلائٹس تل ابیب سے روانہ ہوں گی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں امدادی مرکز پر فائرنگ، 20 سے زائد فلسطینی شہید، عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے امداد لینے کے لیے جمع افراد کو نشانہ بنایا، ایک رات کے دوران مختلف اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 31 ہو گئی۔ پاکستان سمیت کام کریں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ مہاجر ہونا کوئی جرم نہیں، یہ ایک کربناک مجبوری ہے، فلسطین و شام کے در بدر مہاجرین انسانیت کے لیے ایک کڑا امتحان ہے۔ لاہور سے سیر کے لیے بالاکوٹ جانے والے سیاح حادثے کا شکار، گلیشیئر کا تودہ گرنے سے دب کر بچے سمیت 3 سیاح جاں بحق، حکام کے مطابق سیاحوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ سینئر اداکارہ عائشہ خان 77 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں، نماز جنازہ آج دکھائے۔ نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری، ہم نیٹ ورک کا ہائر ایجوکیشن اور وزیر اعظم یوتھ پروگرام سے اشتراک، بزنس اسٹارٹ اپ شو پرفیکٹ پچ جلد لانچ کیا جائے گا، حکام کے مطابق مقصد روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنا ہے۔ قدرتی مناظر اور پرسکون فضا، سوات کا سیاحتی مقام سیف اللہ جھیل سیاحوں کی خاص توجہ کا مرکز بن گیا۔ The results of
radiological leakage. Mr. President, Iran, a founding member of the United Nations system, rightfully expects each and every one of you to stand for justice, rule of law, and basic tenets of humanity and ethics. Iran is under a merciless act of aggression. This is crystal clear fact, must not be allowed to be twisted upside down by Israel and its backers. Israel's aggression on Iran cannot and must not be justified by any legal or moral standards. Any justification for this unjust and criminal war would be tantamount to complicity. Iran is defending itself against the barbaric aggression. We are entitled, tasked, and determined to defend our territorial integrity, national sovereignty, and security with all force. This is our inherent right, as also clearly recognized under Article 51 of Charter. Dear colleagues, the peace and rule of law are at serious stake as a result of Israel's unlawful invasion of Iran. Israel is committing war crimes and crimes against humanity. International humanitarian law already badly undermined as a consequence of Israel's relentless atrocities in occupied Palestine, and as well is another extremely serious danger as 1949 Geneva Conventions. Mr. President, Switzerland is the custodian of Geneva Conventions and protocols on IHL and has an important responsibility in this regard. Indeed, every state party to 1949 Convention shall shoulder their responsibility under these conventions, in particular Common Articles 1 and 3 of these conventions. Dear colleagues, we were attacked in the midst of an ongoing diplomatic process. We were supposed to meet with Americans on 15 June to craft a very promising agreement for peaceful resolution of the issues fabricated over our peaceful nuclear program. It was a betrayal of diplomacy and